बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा का जलसा है, भरपूर शानदार जलसा, अच्छा बड़ा क्राउड। ये सबसे बड़ा क्राउड जाहिर है कि नहीं था, लेकिन एक अच्छा बड़ा क्राउड, पूरी जलसागाह भरी हुई, पिंडाल भरा हुआ, बाहर भी लोग मौजूद। अब अगर कुछ बुजरा ये कह रहे हैं ना कि ये नाकाम हो गया इतवार बाजार का जलसा, सुबह 11 बजे की फुटेज लगा के झूठ बोल रहे हैं, तो वो पहले भी झूठ ही बोलते हैं, तो उसको तो छोड़ दीजिए। यानी ये तो वो बुजरा हैं जो कहते हैं जी इमरान खान की सहूलतें हैं जेल में इतनी अच्छी कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अपना घर छोड़ के इमरान खान से कहूं कि ये जगह मुझे दे दें और आप जो है वो अपने घर वापस चले जाए। मतलब इस तरह की झूठ बोले जाते हैं हमारे यहाँ, इसलिए उन पे बात नहीं करते। जलसा जबरदस्त था, लेकिन इस जलसे में एक देखने की चीज है, हुकूमत के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रास्ता दिखाया जा रहा था कि हिम्मत है तो इस रास्ते पे आ सकता है तो आके दिखा इस रास्ते पे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा था। जो ताकतवर हलकों के तर्जुमान साहब हैं, वो बाकायदा आस्तीनें चढ़ाकर और झाग उड़ाते हुए, छींटे उड़ाते हुए वो ये बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद खुद जो DGSPR साहब की गुफ्तगू थी, उसमें जो हसन अयूब साहब के सवाल के जवाब में अल्फाज थे वो नामुनासिब थे। मैं तो ये कहता हूं कि DGSPR साहब को ये काम खुद करना ही नहीं चाहिए था, ये काम अता तारड़ साहब से करवाते। हुकूमत है, हुकूमत ही काम करती, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि हमें इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है तो हम तो अब जवाब देने आ गए हैं, देंगे जवाब। तो चलें, वो भी हो गया। बट the way he responded to the question by Hassan Ayyub Sahab and used the expression barking dogs seldom bite and the word कुत्ता, तो वो नहीं होना चाहिए था, हो गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रास्ता दिखा जाता, आओ आके दिखाओ इस रास्ते पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, और यहीं इसी नुक्ते पर लोग नाराज भी हुए। बट इवेंचुअली लोग रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा किया है। लोग नाराज क्या हुए, हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे के दूल्हा जब तकरीर कर रहे थे तो वो नुक्ता आया। अब देखें, इस जलसे में सबसे बड़ी तकरीर थी महमूद खान अचकजई साहब की तकरीर। अचकजई साहब ने जो 3 से 4 मेन बातें की, उन्होंने एक तो ये बात की कि गालियां देने का मुकाबला नहीं है सियासत, यानी उन्होंने DGSPR साहब को जवाब दिया और कहा सियासत गालियां देने का मुकाबला नहीं है, और आप लोग जो है वो मैंडेट चोरी हुआ है, सियासत में स्पेस खत्म हुआ है, आप जिम्मेदार हैं। और उन्होंने एक और बात की बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक जो एक्सपीरियंस वाला आदमी होता है ना, वो ही कर सकता है। उन्होंने कहा सिक्योरिटी रिस्क की बात हो रही है। सिक्योरिटी रिस्क कौन होता है? अचकजई साहब ने कहा कि सिक्योरिटी रिस्क वो है जो आईन तोड़ता है, आईन मुअत्तल करता है, वो सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि मुल्क आईन के तहत चलता है। अब हमारे यहां आईन किसने तोड़ा है? आईन हमारे यहां तोड़ा है 4 अदद मार्शल लॉ लगे जर्नैलों ने। तो महमूद खान अचकजई साहब वो ऐसे बात कर रहे थे कि नाकाबिल तरदीद दलील थी, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। ये एक एक्सपीरियंस्ड, एक्सपोजर रखने वाले आदमी की गुफ्तगू थी, तो बिल्कुल ठीक इसमें गो कि उन्होंने भी एक जगह लफ्ज चिमगादड़ इस्तेमाल कर दिया, और नाम तो नहीं लिया किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल कर दिया उन्होंने चिमगादड़ का लफ्ज महमूद खान अचकजई साहब ने। ये उनकी तकरीर थी, और उन्होंने कहा कि जो आपने किया है, जिस तरह की आपने बात की है, बौखलाहट की निशानी है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तकरीर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की, क्योंकि महमूद खान अचकजई साहब सबसे सीनियर है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो गुफ्तगू थी, वो एक बौखलाए हुए अंदाज में गुफ्तगू थी। ये आप कैसे कर सकते थे जो आपने किया है? मैंडेट चोरी हुआ है, इमरान खान वापस आएगा, हम अपना रास्ता बनाएंगे, आज़ादी होगी, पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है और आज़ाद बावकार मुल्क बनकर रहेगा, और हम आपको जवाब देंगे, अपनी तहरीक चलाएंगे। बट जाहिर है कि इन लोगों ने यह फैसला किया है, इस जलसे से पहले बैठकर यह फैसला किया गया है कि जो कुछ हो चुका उसने टेम्परेचर बहुत राइज कर दिया। तो जिम्मेदार सियासी क़यादत, एक सूबे की बड़ी हुकूमत, मजबूत हुकूमत, और वहां पर बढ़ता हुआ टेम्परेचर, तो इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की, और उस जिम्मेदारी को महसूस करते हुए लोगों को थोड़ा सा
بند باندھ کر پیچھے رکھا ہے۔ یہ بہت زبردست حکمت عملی تھی علامہ راجہ نصیر عباس صاحب کی بھی، محمد خان اچھزئی صاحب کی بھی۔ پھر سہیل آفریدی صاحب، انہوں نے تو تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں قبائلی ہوں، میری تربیت نہیں ہے کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ الفاظ استعمال کروں۔ اب آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی کی تقریر میں، شفیع جان کی تقریر میں، شاہد خٹک کی تقریر میں، اس کے علاوہ کئی بار جگہ جگہ اس جلسے میں لوگ وہ لفظ استعمال کر رہے تھے جو میں نہیں بولنا چاہتا، جو بولا گیا ہے، جو ان لوگوں نے بولنے سے احتراز کیا، ان تمام لوگوں نے، وہ لفظ کراؤڈ بول رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے نہیں ہم یہ لفظ استعمال نہیں کریں گے، سیاست گالیوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا۔ تو یہاں یہ وہ جگہ تھی کہ سہیل آفریدی صاحب نے جب یہ انکار کیا، لوگ واپس جانا شروع کر، اس کی فوٹیج موجود ہے کہ جلسے کا دولہا تقریر کر رہے ہیں اور لوگ واپس جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں یہ ان کے واپس جانے سے اندازہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جواب ویسے دیا جائے جیسے بات کی گئی ہے، لوگ یہ چاہ رہے تھے۔ اور خیبر پختونخوا کے ان حکمرانوں نے ذرا تحمل کا مظاہرہ کر کے میسج دیا، بات کی، ایگریشن بھی شو کیا، لیکن ایگریشن شو کرتے ہوئے they kept their cool، اور انہوں نے ہتھے سے اکھڑنے کا مظاہرہ نہیں کیا، which in my opinion is a wonderful thing۔ یہ صحیح تھا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے، رسک نہیں ہے، عمران خان اس ملک کی انشورنس پالیسی ہے۔ یہ وہ چیز تھی جو آپ کو شاہد خٹک کی تقریر میں، شفیع جان کی تقریر میں، اس کے بعد سہیل آفریدی کی تقریر میں نظر آئی، اور یہ باقاعدہ طور پر لوگ اس سے خوش ہوئے، اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ عمران خان وہ قوت ہے جس نے چاروں صوبوں کو متحد رکھا ہوا ہے۔ اور یہ الزام جو ہے نا عمران خان پہ کہ آپ نے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن کر یہ سب کچھ کیا ہے، تو یہ نواز شریف پہ بھی لگا کہ جی وہ سجن جندال، بھارتی ملازمین ان کی فیکٹریوں میں، اور میاں نواز شریف کے انڈیا سے مراسم، ان کو انڈیا سے اپنے کاروبار زیادہ عزیز ہے، یہ تمام چیزیں میاں نواز شریف کے کیس میں ہو چکی ہیں۔ میاں نواز شریف کی جماعت محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے اپنے وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ تمام چیزیں کر چکی ہے، انڈیا سے یاری، یہ سب کچھ میاں نواز شریف کی جماعت محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے اسرائیل سے یاری یہ بھی کر چکی ہے۔ تو میاں نواز شریف کی جماعت کی سیاست تو بہت گندی رہی ہے، یہ تو جہاز سے، فضا سے تصویریں، ننگی اریاں تصویریں پھینکوانے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ تو بہت ہی بری تقاریر کرتے ہیں، بہت ہی بری سیاست کرتے ہیں، بہت ہی برا عمل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ خیبر پختونخوا کے اس جلسے میں یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی، مزید جلسے کریں گے، کوہاٹ میں جلسہ ہوگا، دیگر جلسے ہوں گے، اور لوگوں تک میسج اپنا پہنچاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ تک، مرکز تک اپنا میسج دیں گے، اور سلولی گریجولی آگے بڑھیں گے اور ایوان میں احتجاج کریں گے۔ یہ جو روکنے کی کوششیں ہیں ان کا ایوان میں، عدالت میں، میدان میں، سڑک پر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بتا دیا ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر تو مقابلہ ہے ہی نہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اس لیے وہ تو بہت بڑا ایشو کوئی ہے نہیں۔ یہاں ایک اور چیز دیکھ لیجئے کہ حکومت کی طرف سے آفر ہوئی ہے، عطا تارڑ صاحب نے باقاعدہ طور پر کہہ دیا کہ عمران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف والے بات کر لیں تو بات ہوگی۔ تو ایک بات کرنے کی آفر ہے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، یہ آفر ہے، عمران خان کو بھول کر بات کریں۔ یہ مائنس عمران خان کے لیے حکمت عملی تھی۔ فیصل واؤڈر صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اب صرف مائنس عمران خان نہیں ہوگا، اب مائنس ایوری ون ہوگا۔ یہ جو فیصل واؤڈر صاحب بات کر رہے ہیں یہ ریفلیکشن ہے، جو فیصل واؤڈر صاحب نے اس سے پہلے باتیں کی ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی ٹھیک ہوئی ہیں، یعنی بعض مخصوص ترجمان صحافی وہ بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، فیصل واؤڈر بھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں، اور ایسی باتیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یار ان کو پتا ہے، یہ ہے صحافی، وہ صحافی نہیں ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے کیا کرنا ہے، حکمت عملی کیا ہے، سٹیپس کیا ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے، وہ آ کے بعد میں بتا دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو آپ کیا صحافی کہیں گے؟ ورنہ کیا ان کے پاس کوئی چیز درست ثابت ہوئی؟ جہاں ان کو بتایا گیا کہ طاقتور حلقے کیا کریں گے، انہوں نے بتا دیا۔ جہاں یہ عوام کے بارے میں کچھ بتانے پر آئے تو یہ فارغ نکلے تمام کے تمام لوگ۔ اس لیے یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی پتا ہوتا ہے، ان کو وہی پتا ہوتا ہے جو ان کو بتا دیا جاتا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ آپ فیصل واؤڈر کا دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں مائنس ایوری ون۔ ایکس سروس مین سوسائٹی پہ پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہے باقاعدہ طور پر یلغار، اور وہ ایکس سروس مین سوسائٹی بدل گئی ہے۔ ایک ایکس سروس مین سوسائٹی تھی جس کے لوگ باقاعدہ جا کر
فوجی مراکز کے آگے باقاعدہ طور پر کہتے تھے کہ ہمیں ملنا ہے، بات کرنی ہے اور ہمیں پیغام دینا ہے، اس وقت ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ بات کرتے تھے وہ لوگ۔ اور ان میں بزرگ جو فوجی آفیسرز تھے، پاکستان آرمی کے اولین بیچ کے لوگ، وہ پی ایم اے لانگ کورس 1 کے وہ جو لوگ تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ یہ وہ ایکس سروس مین سوسائٹی تھی جس کے ترجمان جب پاکستان میں تھے تو میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب تھے۔ اب یہ جنرل قیوم والی ایکس سروس مین سوسائٹی ہے، یعنی نون لیگ کے وہ سینیٹر ہے، نون لیگ کی وزارتوں میں رہے ہیں، اور اب وہ ایکس سروس مین سوسائٹی سے کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی لگائیں پاکستان تحریک انصاف پہ۔ مذاق ہے، یعنی اتنا بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اتنا بڑا مذاق، اور پھر آ کے ایک شخص کہتا ہے جی پابندی لگائیں۔ تو پابندی بھی لگانے جا سکتے ہیں یہ لوگ پابندی لگانے جا سکتے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ نون لیگ کو، میاں نواز شریف کو، آصف علی زرداری کو، کیونکہ یہ تجربہ تو رکھتے ہی نا، اچھے سیاستدان برے سیاستدان ایک طرف، لیکن تجربہ رکھتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز دیکھنی ہوگی۔ ایک ہوتی ہے طاقت جو عہدے کی اور اختیار کی طاقت ہے، یہ طاقت کچھ وقت کی ہوتی ہے اور یہ طاقت محدود ہوتی ہے، اس طاقت میں جبر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے عوام کی طاقت، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو جو عوام ہے نا، یہ بالکل دریا کی طرح ہے، بہہ رہا ہے دھارا ایک، تو ایک بہتا ہوا دھارا جس میں روانی ہے، ہم آہنگی ہے، نغمگی ہے، ایک تسلسل ہے، تو وہ زمینیں سیراب کرے گا، وہ لوگوں کی پیاس بجھائے گا، وہ ان کے کام آئے گا، توانائی کی ضرورتیں پوری کرے گا، اور وہ خوبصورت رہے گا۔ اگر وہی دریا بپھر جائے، عوام کا وہ دریا بپھر جائے، اور اس کو یہ جو بند ہے نا، یہ بند سہیل آفریدی والا، محمود خان اچکزئی والا، یہ سینئر قیادت والا بند، یہ میسر نہ ہو کہ وہ کہہ رہے ہوں وہ لفظ بولو، وہ لفظ بولو، اور وہ نہ بولا جائے تو وہ نکل رہے ہوں جلسہ گاہ سے، اگر یہ نہ ہو تو یہ دریا باہر آئے گا، کناروں سے باہر آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے یہ دریا، یہ پھر تباہی مچائے گا۔ طاقت تب تک زبردست ہے جب تک کنٹرول میں ہے، دریا اپنے کناروں کے اندر ہے تو ہم آہنگی کے ساتھ، روانی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے، بپھر گیا ہے تو باہر آئے گا تو پھر تباہی مچائے گا۔ اس لیے سہیل آفریدی کو، پاکستان تحریک انصاف کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اور they've shown great control۔ یہ ہماری جو ملک کی اشرافیہ ہے، اس طرف ہو اس طرف ہو، حکومت میں ہو حکومت کے ساتھ ہو، سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح سے عوام کو اور عوام کی سوچ کو ریڈ کرنا ہے، بہت ضروری ہے ریڈ کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کے عین مطابق چلنا ہے۔ نہیں چلیں گے تو خدا نہ خواستہ عوام کا، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔